जी उस्ताद जी, मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फी सुअरिल कल्बी व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह तआला क़ाल हद्दसना सव्वार इब्न अब्दुल्लाह अल अंबरी हद्दसना अल मुअतमिर इब्न सुलैमान क़ाल समिअतु अय्यूब अन मुहम्मद इब्न सीरीन अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाश। क़ाल युग़सलुल इनाउ इज़ा बलग़ फ़ीहिल क़ल्बु सबअ मर्रातिन ऊलाहुन्ना औ उख़राहुन्ना बित्तुराबी व इज़ा वलगत फ़ीहिल हिर्रतु गुसिल मर्रतन। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन व हुवा क़ौलु शाफ़िई व अहमद व इसहाक़ फ़क़द रुविया हाज़ल हदीसु मिन गैरि वजहिन अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव हाज़ा व लम युज़कर फ़ीही इज़ा बलगत फ़ीहिल हिर्रतु गुसिल मर्रतन व फ़िल बाबी अन अब्दिल्लाहिल मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु। शाबाश जी। ये मैं मोबाइल से हूँ, आवाज आ रही है? जी उस्ताद जी। ये आवाज आ रही है या नहीं? जी। ये एक मिनट, मेरा नेट अब थोड़ा सा सही हो गया, मैं खुद इसको शेयर कर लेता हूँ। ये इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है तो अजीब सा। ये आप जरा इसको डिस्कनेक्ट कर दें इसको। या फिसूर कल्ब, ये बाबे कुत्ते के जूठे के बारे में, या उसका जो छोड़ा हुआ पानी है उसके बारे में। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, युगसलुल इनाउ, बर्तन को धोया जाएगा, इज़ा वलग फीहिल कल्ब, जब कुत्ता उसमें मुंह मारे या मुंह डाले, सब मर्रातिन, 7 बार। ऊला हुन्ना, पहली बार, औ उखरा हुन्ना, या आखिरी बार उसे बितुराब, मट्टी से धोया जाएगा। वैजा वलगत फील हिर्रा, जब उसमें बिल्ली मुंह डाले, गुसिल मर्रतन, तो उसको एक बार धोया जाएगा। काल अबू ईसा, इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन। हम शाफी, अहमद, इसहाक, लेकिन उसमें ये जिक्र नहीं है इजावा लगत फील हिर्रा गुसिल मर्रा, यानी उसमें ये वाला जुमला नहीं है। वो फिलबाब, और इस मौजू में हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल की भी हदीस है। देखिए, कुत्ते के जूठे के हवाले से पहली बात तो ये है, दो मसले यहाँ हैं। पहला मसला यह है कि कुत्ते का जूठा पाक है या नापाक। आयमा में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुत्ते का जूठा पाक है, ताहिर है, जबकि आयमा सलासा और जमहूर के नजदीक कुत्ते का जूठा जो है ना, वो नापाक है। एक मसला तो ये। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ज्यादातर इस्तिदलाल करते हैं शिकारी कुत्ते से, कि देखो कुत्ते से तो शिकार भी किया जाता है ना, तो इसका मतलब है कि उसका मुंह पाक है, वरना तो जब वो शिकार करेगा तो वो तो सारा नजस हो जाएगा। तो इसलिए वो कुत्ते को जूठे को पाक कहते हैं। लेकिन साथ वो धोने के वो भी कायल है, उसको हम बाद में करते हैं। लेकिन जमहूर ये कहते हैं कि कुत्ते का जूठा जो है वो नापाक है, और उसकी वजह ये है कि ये जो जूठा है, यानी जब इंसान हो या जानवर हो, जब वो किसी
کا जूठा नजस है। और कुत्ते का जूठा नजस होने की वजह यह है कि जब कोई जानवर या कोई इंसान किसी बर्तन से पानी पीता है, तो दरअसल उस पानी के साथ उसका लुआब मिक्स हो जाता है, उसका थूक मिक्स हो जाता है। और लुआब की पैदाइश जो होती है वो गोश्त से होती है। तो जब वो गोश्त से होती है, और गोश्त जिस जानवर का लिहाजा नजस होगा, तो उसका जूठा भी नजस होगा। और हराम जानवरों का गोश्त चूंकि नजस है, तो लिहाजा उनका जूठा भी क्या होगा, नजस होगा। और कुत्ता हराम जानवर है, तो लिहाजा उसका जूठा भी नजस होगा। और इसी वजह से उसके धोने का भी हुक्म है। तो लिहाजा आइमा सलासा गो है कि बिल्कुल माकूली अंदाज में चले हैं और इल्लत के मुताबिक चले हैं। लेकिन इमाम मालिक इस लिहाज से मुनफरिद है कि वो, जी मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है उस्ताद जी अब। आ रही है आवाज? चलो जी। जी। अब उसके बाद अगला मसला ये है कि उसके बर्तन को कितनी बार धोया जाएगा। तो अहनाफ के यहाँ उसके बर्तन को धोने का वही तरीका है जो किसी भी नजस बर्तन या कपड़े को धोने का तरीका है। और वो आमतौर पर 3 बार धोना है। तो लिहाजा उसके बर्तन को 3 बार धोया जाएगा, जिस तरह बाकी नजस किसी भी बर्तन को 3 बार धोया 7 बार धोया जाएगा। फिर उसमें 7 बार के साथ कुछ इमाम ये कहते हैं कि पहली बार, कुछ कहते हैं कि आखिरी बार, यानी 8वीं मर्तबा मट्टी से धोया जाए। तो कहे कि 7 बार तो धोना ही धोना है। फिर पहली बार या आखिरी बार उसको मट्टी से भी धोया जाएगा, जिस तरह यहाँ आया है, उलाहुन्ना औ उखराहुन्ना बित्तुराब, कि पहली बार या आखिरी बार उसको मट्टी भी लगाई जाएगी। तो अइमा सलासा गोया कि एक तो तस्बीह के कायल है, तस्बीह का मतलब होता है 7 बार धोना। दूसरा वो कायल है कि उसको एक बार पहली बार या आखिरी बार उसमें मट्टी भी लगाई जाएगी, ये उसके देने का हुक्म है। लेकिन अहनाफ के नजदीक 3 बार, जिस तरह किसी भी बर्तन, कोई भी नजस बर्तन 3 बार से पाक हो जाता है, तो ये भी पाक हो जाएगा। अब बात यह कि यहाँ 7 बार का जिक्र है, तो उसका जवाब यह है कि बाज अहादीस में 3 बार का भी जिक्र है। खासतौर पर हजरत अबू हुरैरा का एक कौल है, वो फरमाते हैं कि 3 बार धोया जाएगा। एक तो हमारे पास वो दलील है। दूसरा हमारे पास दलील कयास भी है। वो कयास इस तरह से है, हम कहते हैं कि देखो, जो कुत्ते का पेशाब है, ये अगर कुत्ता पेशाब किसी बर्तन में करे, तो वो 3 बार धोने से पाक हो जाता है। हालांकि पेशाब 3 बार धोने से पाक हो जाता है, तो ये क्यों 3 बार धोने से पाक नहीं होगा जो बर्तन है? तो लिहाजा ये 3 बार धोने से पाक हो जाएगा। रह गई वो अहादीस जिसमें 7 बार धोने का जिक्र है, हम कहते हैं बाज अहादीस में 8 बार भी धोने का जिक्र है। उसमें फरमाया कि 8वीं बार मट्टी से धो लो। तो हम उसका जवाब ये देते हैं कि यह मनसूख है, दो अहादीस। और उसके नसख की दलील ये है, दरअसल कुत्तों के हवाले से शरीयत के अहकामात में आहिस्ता आहिस्ता नरमी आती गई। ये जो अरब का माशरा था ना, उस माशरे में भी कुत्ते इसी तरह बड़े उनका एक ताल्लुक बहुत गहरा हो गया था। तो उस ताल्लुक को टूटने तोड़ने के लिए शुरू में ये हुक्म, किसी जगह हदीस आ जाएगी कि जो काला कुत्ता है उसे मार दो। फिर उसमें तखरीर
اور اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 بار دھونے کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار یا حنابلہ کے یہاں 8ویں بار مٹی سے دھوئیں گے. وہ ہے کہ مٹی لگانا بھی ضروری ہے پہلی بار یا آخری بار، اور 7 بار دھونا بھی ضروری ہے. ان حضرات کی دلیل یہ حدیث الباب ہے جس میں کیا ہے، اذا ولغ فی الکلب 7 مرات اولاہن او اخراہن بالتراب. یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. جبکہ احناف کے ہاں حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول بھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے 3 بار دھو لو. تو وہ احناف کی ایک دلیل تو وہ حدیث ہے. دوسرا، احناف اس کو قیاس کرتے ہیں کتے کے پیشاب پر، کہ دیکھو کتے کا پیشاب بالاتفاق نجس ہے، اس کی طہارت میں کسی کا قول نہیں، اور ظاہر ہے پیشاب جوٹھے سے تو زیادہ ناپاک ہے. تو جب کتا کسی برتن میں پیشاب کرے تو وہ 3 بار دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، تو پھر جوٹھا 3 بار دھونے سے کیوں پاک نہیں ہوگا؟ تو ایک تو احناف جو ہے نا یہ استدلال کرتے ہیں. رہ گئی حدیث الباب، اس کا میں آپ کو جواب بتا رہا تھا کہ احناف اس حدیث الباب کے 2 جوابات دیتے ہیں بنیادی طور پر. پہلا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ دراصل کتوں کے احکامات میں شریعت میں آہستہ آہستہ تخفیف آتی گئی. تخفیف کا یہ مطلب ہے کہ شروع میں یہ تھا کتوں کے حوالے سے کہ جو کتوں کو مارنے کا حکم تھا، یہ جو عرب کا معاشرہ تھا نا، تو عرب کے معاشرے کو بھی کتوں کے ساتھ اسی طرح ایک خاص قسم کا تعلق تھا جیسے یورپی معاشرے میں ہوتا ہے. دراصل عرب ایک ٹرائبل ایریا تھا نا، قبائلی معاشرہ تھا، پھر اس میں دشمنیاں بھی بہت زیادہ تھی. تو اس کی وجہ سے یہ تھا کہ ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے اور قافلوں کی حفاظت کے لیے وہ کتوں کو بڑا پالتے تھے، اور اس میں گھروں میں بھی رکھتے تھے، ساتھ بھی رکھتے تھے. تو ان کو کتوں سے دور کرنے کے لیے یا ان کے دل میں کتوں کی نفرت بٹھانے کے لیے پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ اس کو مار دیا کرو. پھر بعد میں کہا صرف کالے کتے کو مار دو. پھر بعد میں مارنے کا حکم ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ حکم آیا کس پر، کہ اس کا برتن جو ہے نا وہ 8 بار دھو لو. 7 بار ویسے، 8ویں بار مٹی سے. پھر فرمایا نہیں 7 بار دھو لو، پہلی بار یا آخری بار مٹی سے. پھر اس میں تخفیف آتی گئی اور وہ 3 بار پر آ کر رک گئی. تو گویا کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک منسوخ ہے. اب یہ پہلا جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی. شاباش. دوسرا جواب ہماری نزدیک یہ ہے کہ اس کو ہم استحباب پر معمول کرتے ہیں، کہ 3 بار دھونا تو ضروری ہے، واجب ہے نجاست دور کرنے کے لیے. 3 بار سے جو زیادہ ہے، 7 بار ہو گئی یا 8 بار ہو گئی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اضافی ہے وہ اضافی دراصل اس مستحب ہے. وہ مستحب اس لیے ہے کہ شاید کتے کے منہ میں کچھ اس قسم کے مضر اثرات ہوتے ہیں، تو ان مضر اثرات کی وجہ سے اس میں ذرا زیادہ تاکید کی گئی. تو گویا کہ وہ استحباب پر معمول ہے، ورنہ نجاست جو ہے، نجاست تو فی نفسی کس سے دور ہو جائے گی؟ محض 3 بار دھونے سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد. بتائیے آگے. جی پڑھیں پھر آگے. باب ما جاء في سؤر الحرة وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت عند ابن ابي قتادة رضي الله عنه ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت حرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. شابش. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق
لم يروا بسؤر الحرة بعثا وهذا أحسن شيء في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله أبي الطوافات. وقد روى بعضهم عن مالك وكان عند أبي قتادة رضي الله عنه والصحيح ابن أبي قتادة قال. شابش ماشاءاللہ. تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی سور الحرہ، یہ ہے بلی کے جوٹے کے بارے میں. تو کبشہ جو کعب بن مالک کی بیٹی ہیں، وکانت عند ابن ابی قتادہ، وہ ابو قتادہ کے بیٹے کے نکاح میں تھی. وہ یہ کہتی ہیں کہ ان ابا قتادہ، کہ ابو قتادہ دخل علیہا، گھر میں آئے. قالت، تو کہتی ہے فسکبت له وضوء، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی بہایا، یعنی ان کو وضو کروایا، وضو کا پانی بہایا. قالت، پھر وہ کہتی ہے فجاءت ہرۃ، ایک بلی آئی، تشرب، اس برتن سے پینے لگی. فاصغى لها الاناء، تو انہوں نے برتن اس بلی کے لیے جھکایا، حتی شربت، یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا. قالت کبشہ، تو کبشہ کہتی ہے فرعانی انظر الی، قتادہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، یعنی میں ذرا تعجب سے دیکھ رہی تھی کہ آپ نے وضو کا پانی کیسے بلی کو دے دیا. فقال، پھر انہوں نے فرمایا اتعجبین یا ابنت اخی، اے بھتیجی آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں. فقال، آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا لیست بنجس، بلی کا جوٹا نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین، کیونکہ وہ تم میں سے، تمہارے گھروں میں آنے والے جانوروں میں سے، یا آپ نے فرمایا ابھی طوافات، یا آنے والیوں میں سے، یعنی یا تو مذکر کا صیغہ ہے آنے والے یا آنے والیوں میں سے ہیں. وفی الباب، اور اس باب میں حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ اکثر علماء کا قول ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین اور بعد والوں کا، جیسے امام شافعی، احمد، اسحاق. لم یرو، وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے، بسور الحرۃ باسن، یعنی بلی کے جوٹے کے بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. وہذا احسن شیء فی ھذا الباب، یعنی یہ اس بارے میں سب سے بہترین گویا کہ حدیث ہے. وقت جود، کہتے امام مالک نے اس حدیث کو بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، اور امام مالک سے زیادہ کامل اس حدیث کو کسی نے بیان نہیں کیا. باقی یہ جو علامہ محمد احمد شاکر کا نسخہ ہے، اس میں یوں ہے کہ بعض نے امام مالک سے یہ روایت کیا وکان عند ابی قتادہ، کہ وہ جو خاتون تھی وہ ابو قتادہ کے نکاح میں تھی. کہتے یہ غلط ہے، صحیح ہے ابن ابی قتادہ، یعنی ابو قتادہ کے بیٹے کے نکاح میں تھی. تو ابن کا لفظ زیادہ صحیح ہے، ابو قتادہ صحیح نہیں ہے، یعنی ان کے بیٹے کے نکاح میں تھی. تو دیکھو بلی کے جوٹے کے حوالے سے ائمہ خلاصہ یہ کہتے ہیں کہ بلی کا جوٹا جو ہے وہ پاک ہے. احناف میں سے تقریباً امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے. امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے کراہت کا قول منقول ہے کہ بلی کا جوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے. پھر کراہت میں احناف کے آگے علماء تھوڑا سا اختلاف کر رہے ہیں کہ کراہت سے مراد کون سی کراہت ہے، کیا مکروہ تنزیہ ہے یا مکروہ تحریمی ہے؟ تو کچھ حضرات کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اور کچھ حضرات کہتے ہیں مکروہ تنزیہ ہے، چونکہ امام صاحب سے ایک مجمل قول نقل ہے نا مکروہ کا. اب یہاں بھی ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی، خاص طور پر ہمارے احناف کے ڈسکورس میں یہ ہے کہ جب امام صاحب سے ایک قول مبہم نقل ہوتا ہے تو اس کی تشریح جب آگے والے علماء کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تخریج، کہ اس قول کی تخریج کیا ہے. تو جو اس کی تخریج ہے وہ کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تو غالباً امام طحاوی اس کو جو ہے نا مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، اور باقی علماء جو ہے وہ اس کو کیا قرار دیتے ہیں، وہ مکروہ تنزیہ قرار دیتے ہیں، وہ کہ احناف کیا اس میں قرار ہے. اب ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ حدیث ہے ان لیست بنجس، کہ وہ نجس نہیں ہے، تو لہذا جب نجس نہیں ہے تو پھر اس میں یہ طاہر ہے. لیکن امام صاحب خاص طور پر اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بلی اصل میں حرام جانوروں میں سے تو نجس ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کا جوٹا نجس ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ بلی گھروں میں بہت زیادہ آتی جاتی ہے، اور شریعت کا اصول جو گھروں میں رہنے والے جانور ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے جوٹے میں شریعت نے تخفیف کیا. تو چونکہ بلی بہت زیادہ گھر میں اور ظاہر کچن میں، کمروں میں اور برتنوں میں آتی جاتی ہے، تو اس لیے اس جو بلی کے حوالے سے اس میں تخفیف ہے.
تو تخفیف پھر یوں ہو جائے گی کہ اس میں کراہت ہو جائے گی، یعنی نہ تو بالکل طاہر ہے نہ بالکل گویا کہ نجس ہے، بلکہ درمیان میں کہ یہ کیا ہے، اس میں کراہت ہے۔ تو کراہت جو ہے وہ بھی جواز کے خلاف نہیں، یعنی ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے بھی خلاف نہیں ہے جس میں فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ نجس کے تو ہم بھی قائل نہیں ہے نا، ہماری نزدیک بھی تو وہ نجس نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس میں بہرحال کراہت موجود ہے، تو اس لیے ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو ایکسکیوز استاد می جی سر، ہمارے یہاں بلی کو بھی 3 دفعہ ہی دھویا جائے گا؟ ہاں بالکل 3 دفعہ دھویا جائے گا، بالکل، کیونکہ کراہت ہے نا، تو اس کراہت کو ختم کرنے کے لیے اسے 3 دفعہ دھویا جائے گا، لیکن اس کو ہم بالکل اس کو نجس نہیں کہہ سکتے، یعنی بالکل جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے تو نجاست کا قول نہیں ہے، تو لہٰذا اس کراہت کے ساتھ اگر اسی مکروہ پانی سے کسی نے وضو کر لیا تو ظاہر ہے تو مکروہ پانی، لیکن وضو اس کا ہو جائے گا، خاص طور پر اگر مکروہ تنزیہ والا قول لے لیں نہ کہ مکروہ تحریمی والا قول۔ اب یہاں سے شریعت کا ایک اور اصول سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس مسئلے میں لوگ زیادہ مبتلا ہو، یا یوں سمجھ لو جس مسئلے سے بچنا مشکل ہو، جس ایشو سے، تو شریعت اس ایشو میں تخفیف لاتی ہے، جس کو پہلے بھی آیا تھا عموم بلوا۔ عموم بلوا کا مطلب ہوتا ہے لوگ زیادہ مبتلا ہوں، تو جیسے ہی لوگ زیادہ مبتلا ہوتے تو اس میں تخفیف آ جاتی ہے۔ تو اب دیکھو بلی جو ہے ظاہر ہے گھروں میں آتی جاتی ہے اور اس کو روکنا بڑا مشکل ہے، پھر برتنوں کو اسے چھپانا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے پھر شریعت نے اس میں کیا کر دی، اس میں گویا کہ شریعت نے جو ہے نا تخفیف کر دی۔ تو اس طرح سے یہ ایک باقاعدہ اصول ہے کہ جتنے زیادہ لوگ کسی مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ حکم میں تخفیف آتی ہے، یا جس سے بچنا جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ حکم میں کیا آ جاتی ہے، تخفیف آ جاتی ہے۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، ایک یہ بھی حدیث ہے نا کہ حضرت عائشہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہی تھی تو ان کی ہمسائی کوئی کھانے والی چیز دے کے گئی، شاید کھیر تھی، تو وہ جب حضرت عائشہ نے اسلام پھیرا تو بلی اس میں سے کھا رہی تھی، انہوں نے پھر اس میں سے کھا لیا تھا۔ ہاں بالکل، یہ جو انہوں نے وہ فی الباب یا عائشہ کا، یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے، بالکل۔ تو یہ بھی گویا کہ ان حضرات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے نا طاہر ہے، لیکن بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کراہت کے گویا کہ خاص طور پر قائل ہے۔ جی وہ فی الباب یا عائشہ سے اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ تو سر یہ جو گھروں میں آنے والے جانور ہیں تو ان میں تو پھر چوہے بھی بعض دفعہ بعض علاقوں میں بہت آتے جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، چوہے بھی اسی میں شامل ہے، ایون سانپ بھی اسی میں شامل ہے، سانپ بھی شامل ہے، چوہے بھی شامل ہے، تو ان سب کا یہی حکم ہے کہ اس کی وجہ سے حکم میں کیا آ جائے گی، تخفیف آ جائے گی، اور ان میں ان کے جوتے میں بھی وہ نجس نہیں ہے، ان میں بھی کراہت ہے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ سمجھ میں آ گیا اب؟ جی سر۔ جی بھائی پڑھے آگے بلی پھر۔ بلی اور کتا یہ خود سے نجس، یعنی کہ بلی تو نجس نہیں ہے، کتا نجس ہے، یعنی کہ اسے اگر ٹچ کر جائے یا اس کا نہیں جوٹھا نہیں نہیں نجس، ہاں شاباشی آپ نے اچھا سوال کیا، دیکھو وہ نجس نہیں ہے، یعنی ان کا جو جسم ہے وہ نجس نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ پسینہ پھر اگر نکل آیا نا، ان کا پسینہ نکلا ہو تو پھر وہ اس میں پھر نجاست ہوگی، اگر پسینہ نکلا ہو نا تو اس میں پھر ہوگی، لیکن اگر ویسی وہ خشک ہو تو پھر ظاہر ہے وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ پسینہ بھی تو اندر سے آتا ہے نا، گوشت سے پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں بھی پھر یہی ہے۔ یا سر ویسے وہ اگر بارش میں گیلے ہو گئے ہیں، گیلے ہی اگر ہو جائیں تو پھر مسئلہ ہے۔ نہیں نہیں پھر نجس نہیں ہے، ہاں پھر وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ اوپر سے نجس نہیں ہے، یعنی وہ اندر سے نجس ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ یعنی جو چیز اندر سے پیدا ہوگی نا، پسینہ تو اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے نا، تو جو اندر سے جس کی کریشن ہوگی وہ تو کہ نجس ہوگی، لیکن اوپر سے ظاہر ہے وہ پھر نجس نہیں ہے، اور یہ آگے حدیث بھی آئے گی حضرت عبداللہ بن عمر کی، فرماتے ہیں کہ کتے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، تو صحابہ اس پر پانی ہی نہیں بہاتے تھے، تو اس کے آگے کچھ تو مزید توجہ بھی آئے گی، لیکن بہرحال اس میں ایک یہی ہے کہ ان کا اوپر والا جو حصہ ہے بہرحال وہ نجس نہیں۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ سر ابھی وہاں پہ بلیاں ہوتی ہیں، کتے تو نہیں مکہ مدینہ میں ہوتے؟
کیا؟ میں کہہ رہی ہوں مکہ اور مدینہ میں نا بلیاں تو جی، ہوتی ہیں لیکن کتا نہیں کہیں پہ دیکھا۔ کتا نہیں دیکھا، ہاں بس اسی وجہ سے اس میں تھوڑی سی شریعت کی سختی ہے کتے کے حوالے سے نا، وہ سختی ابھی کچھ برقرار ہے۔ یعنی کتا اگر شکار کے لیے نہ ہو، اور کتا اگر حفاظت کے لیے نہ ہو، صرف شوقیہ کتا جو کچھ لوگ رکھتے ہیں، تو آگے آپ حدیث پڑھ لیں گے کہ اس میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ اس کا ثواب کم ہوتا ہے، روزانہ اس کے ثواب میں سے 2 قیرات کم ہوتے ہیں، ایک خاص پیمانہ ہے، تو گویا کہ اس کے ثواب میں باقاعدہ مائنس ہوتا رہتا ہے اس کا ثواب اس کے اعمال نامے سے۔ تو شریعت نے کتوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا گیا، ضرورت کی تو اجازت ہے، جیسے چوکی داری کے لیے رکھیں، کھیتی کی یا گھر کی، یا جیسے مثلا شکار کے لیے رکھیں اس کی تو اجازت ہے، لیکن کچھ لوگ جیسے نہیں شوقیہ کتے پالتے ہیں تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جی میں سر یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہمارے علاقوں میں کتے عام پھر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے۔ وہاں پہ اس طرح سے نہیں، شاید اس کو باقاعدہ یعنی آنے نہ دیا جاتا ہوگا نا، یعنی باقاعدہ اس میں حکومت کی طرف سے ایسا بندوبست کیا ہوگا کہ وہ نہ آئے۔ صحیح۔ جی پڑھیں آگے۔ باب المسح على الخفين وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا بكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال وكان يعجبهم حديث جرير رضي الله عنه لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله نزول المائدة هذا قول إبراهيم يعني كان يعجبهم وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث جرير حديث حسن صحيح ويروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أو بعد المائدة قال ما أسلمت إلا بعد المائدة حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير رضي الله عنه وقال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير رضي الله عنه وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة وذكر جرير رضي الله عنه في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة۔ یہ آپ میں سے کسی نے پوچھا کہ اگر کتے پر کیا ہو، یعنی اس کے پسینہ کے علاوہ ویسے اس پر پانی ہو، تو پانی بھی اگر جسم کو گیلا کر دے تو وہ بھی نجس ہوگا۔ اس کو بھی فتاوا نے کیا لکھا ہے؟ نجس لکھا ہے، تو اس لیے یہ تصحیح ذہن میں رہے، ٹھیک ہے جی سر۔ جی۔ اب اس میں یہ ہے، شاید اس کا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے گوشت کے ساتھ مکس ہو گیا ہو، اس لیے اس کو نجس قرار دیا گیا ہو۔ تو یہ باب المسح علی الخفین کے موضوع پر مسح کرنے کا بیان، تو حمام بن حارث کہتے ہیں کہ بال جریر بن عبداللہ، کہ جریر بن عبداللہ نے پیشاب کیا، ثم توضا، پھر وضو کیا، ومسح علی خفی، اور موضوع پر مسح کیا، فقیل له، تو ان سے پوچھا گیا، اتفعلوا هذا، آپ مسح کر رہے ہیں؟ قال، انہوں نے کہا، وما یمنعنی، مجھے کیا چیز روکے گی، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ وکان یعجبہم،
کہ فقہا کو جریر والی حدیث ذرا زیادہ اچھی لگتی ہے مسائل الخفین کے حوالے سے. کیوں؟ لأن اسلامہ کان بعد نزول المائدہ، کیونکہ وہ سورہ معاہدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے. دیکھو دراصل مسائل الخفین کے اہل سنت تو قائل ہیں، لیکن اہل سنت میں سے کچھ تھوڑے اور اہل تشیع یا باقی جو فرقے وہ قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب سورہ معاہدہ جس میں وضو والی آیت ہے تو اس میں تو پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، تو لہٰذا وہ مسائل الخفین کے کچھ لوگ جو قائل نہیں ہیں، تو جو لوگ قائل ہیں ان کو جریر والی حدیث زیادہ اس حوالے سے سب سے بہترین لگتی ہے، کیونکہ حضرت جریر جو ہے نا وہ سورہ معاہدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، اور وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو مسح کرتے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام سورہ معاہدہ کے نازل ہونے کے بعد بھی موضوع پر مسح کرتے رہے، تو لہٰذا موضوع پر مسح جو ہے نا وہ کیا ہے، گویا کہ ثابت ہے. یہ مطلب ہے. اب یہ محمد احمد شاکر کے نسخے میں یہ ہے کہ ھذا قول ابراہیم، یعنی یہ جو جملہ ہے نا کہ وکان یعجبہم، یہ ابراہیم کا قول ہے. یہ ان الاعمش سے اوپر جو ابراہیم ہے کہ اس باب میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حذیفہ، حضرت بلال، حضرت یہ کافی سارے صحابہ کرام کا نام لیا ہے. ان سب سے مسائل الخفین کی احادیث ہیں. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث جریر حدیث حسن صحیح. اب شر بن حشب سے روایت کیا ہے، وہ آئی تو جریر بن عبداللہ، میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، توضا، انہوں نے وضو کیا، ومسح علی خفی، موزوں پر مسح کیا. فقلت له فی ذلک، تو میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا، میں نے نبی علیہ السلام کو وضو کرتے دیکھا، ومسح علی خفی، موزوں پر آپ نے مسح کیا. فقلت له، میں نے ان سے پوچھا کیا معاہدہ سے پہلے کا واقعہ ہے یا معاہدہ کے بعد کا؟ یعنی حضرت جریر سے وہ پوچھ رہے ہیں. تو حضرت جریر کہتے ہیں ما اسلمت الا بعد المائدہ، میں تھے سورہ معاہدہ کے بعد ہی مسلمان ہوا، تو ظاہر ہے اس کے بعد کا واقعہ ہے. اب وہ آگے انہوں نے اس کی پوری سند بیان کر دی ہے، جو شار بن اوشب والے قول ہے نا، تو اس کی سند بیان کر دی کہ حدثنا بذالک قتیبہ قال حدثنا خالد بن زیدی عن مقاتل ابن حیان عن شار بن اوشب عن جریر. وقال، وہ کہتے ہیں روا بقیت عن ابراہیم بن ادم عن مقاتل عن شار بن اوشب عن جریر وہذا حدیث مفسر، یعنی یہ حدیث تھوڑی سی واضح ہے تشریح کے بعد، اس لیے کہ کچھ ہیں یہ تعویل کرتے کہ نبی علیہ السلام نے جو موضوع پر مسح کیا وہ معاہدہ سے پہلے، لیکن صراحت کرتے ہیں کہ انوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا مسح علی الخفین کو بعد نزول المائدہ، سورہ معاہدہ کے نازل ہونے کے بعد. تو دیکھو مسح علی الخفین جو ہے یعنی موضوع پر مسح کرنے کی احادیث کہا جاتا ہے کوئی 70 صحابہ سے مروی ہے، اور موضوع پر مسح کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے، یعنی اہل سنت اس کے قائل ہے تقریباً سارے کے سارے کہ موضوع پر مسح کرنا ہے. تو لہٰذا امام کے قول وہ فرماتے ہیں میں مسح جب میرے پاس اتنی زیادہ احادیث پہنچی، جیسے دین کی روشنی، دین کی طرف اتنی احادیث پہنچی، پھر میں اس کا قائل ہو ایک اعتبار نسخ آتا ہے، یعنی اس شخصی پاؤں کو دھونا ہے، لیکن موضوع وہ کہ دھونے کا حکم اس وقت ہے جب اگر موزے پہنے ہو تو پھر ہے. تو چونکہ قرآن پاک کی اس لیے ہے وہ کافی دیر کے بعد کیا ہوئے اس کے سامنے آ گیا ہے. جی پڑھے اب آگے. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاث وللمقيم يوم. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن الصال وأوف بن مالك وابن عمر وجرير رضي الله عنهم. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله وللمقيم يوم وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش عن صفوان بن السال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزي خفافنا 3 أيام والليالي يهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرات إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. قال أبو عيسى وهو قول العلماء من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام وليالي شاباش. هن. وقد روى بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح. في نسخة العلامة أحمد محمد شاكر وشيخ شعيب أرنوت زيادة بعد قوله والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن السال رضي الله عنه أيضا من غير حديث عاصم. ثم زاد في نسخة الشيخ شعيب وذكر أن يحيى بن معين أنه قال حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح حديث صحيح. شاباش ماشاء اللہ. یہ باب ہے باب المسح علی الخفین کے موضوع پر مسح کرنا مسافر اور مقیم کے لیے. تو حضرت خزیمہ بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں. فقال آپ نے فرمایا مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن، یعنی مقیم 1 دن 1 رات اور مسافر 3 دن 3 راتیں مسح کرے گا. اور ابو عبداللہ جدلی کا نام ہے عبد بن عبد. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ، صفوان بن عسال، عوف بن مالک و ابن عمر اور حضرت جریر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث ہے. دوسری حدیث جو ہے وہ صفوان بن عسال کی ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم کرتے تھے اذا کنا سفرن، جب ہم مسافر ہوتے ہیں، اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم نہ اتارے اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں الا من جنابت، سوائے جنابت سے. یعنی اگر غسل فرض ہو گیا پھر اگر 3 دن 3 راتیں پوری نہ بھی ہوئی تو پھر بھی اتارنے پڑیں گے. ہاں مسح کریں گے من غائط، پخانے یا پیشاب یا نیند سے، یعنی جو ناقض وضو ہے، یعنی جب وضو ٹوٹ گیا پھر تو مسح کریں گے، لیکن اگر غسل واجب ہو گیا پھر مسح نہیں کریں گے، پھر موزے اتارنے پڑیں گے. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ حکم بن عتیبہ اور حماد نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے بھی عبداللہ جدلی سے، انہوں نے خزیمہ بن ثابت سے، لیکن یہ تھوڑی سی صحیح نہیں ہے، یعنی اس سند میں صحیح نہیں ہے. علی بن مدینی کہتے ہیں کہ یحییٰ نے کہا، وہ کہتے ہیں شعبہ نے کہا کہ لم یسمع، کہ ابراہیم نخعی کو عبداللہ جدلی سے حدیث مسح انہوں نے سنی نہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے نا یہ والی سند صحیح نہیں ہے. اور زائدہ منصور سے روایت کرتے کہ ہم ابراہیم تیمی کے حجرے میں تھے اور ہمارے ساتھ ابراہیم نخعی بھی تھے. تو ابراہیم تیمی نے حدیث بیان کی عمر بن میمون سے، ابی عبداللہ جدلی سے، عن خزیمہ بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسح علی الخفین. قال محمد، امام بخاری کہتے ہیں کہ احسن شیء فی ھذا الباب، بہترین حدیث اس باب میں حضرت صفوان بن عسال کی ہے. اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ اکثر اور یہ علماء کا قول ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین اور بعد والوں کا
جو فقہا ہے جیسے سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اسحاق کا، وہ کہتے ہیں کہ مقیم ایک دن ایک رات مسا کرے گا اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسا کریں گے۔ اور بعض اہل علم سے مروی ہے کہ انہوں نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا مسا علی الخفین کا، یعنی وہ کہتے ہیں جب تک انسان اس کو پہنا رہے تو ٹھیک ہے، پہنتا رہے، جب اس کا دل کرے اتار دے۔ وہ قول مالک بن انس، وہ مالک بن انس کا قول ہے، لیکن کہتے ہیں والتوقیت اصح، وقت مقرر کرنے والا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور یہ احمد محمد شاکر کے نسخے میں والتوقیت اصح کے بعد یوں ہے کہ یہ حدیث مروی ہے صفوان بن اسال سے بھی بغیر حدیث عاصم کے، اور شیخ شعیب کے نسخے میں یوں ہے کہ وضو کے رنگ یا اپنی معین، کہ انہوں نے کہا خزیمہ بن ثابت کی جو حدیث نبی علیہ السلام سے مسح میں، وہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھو جمہور علماء تقریباً اس بات پر متفق ہے کہ مسح کی ایک مدت مقرر ہے، کہ جو آدمی مقیم ہو تو وہ ایک دن ایک رات مسح کرے گا، لیکن وہ ایک دن ایک رات کاؤنٹ ہوں گے وضو توڑنے سے، مسح موزے پہننے سے نہیں۔ مثلا ایک آدمی نے فجر کے لیے مثلا وضو کیا اور موزے پہن لیے، تو اس کا وقت ابھی سٹارٹ نہیں ہوگا، اس کا وقت سٹارٹ ہوگا جب اس کا وضو ٹوٹے گا۔ یعنی مثلا اس کا وضو اگر جا کر زور کی نماز کے بعد ٹوٹ گیا تو گویا کہ وہ اگلے دن زور کے نماز تک، یعنی اسی ٹائم تک وہ پھر مسح کرے گا۔ تو گویا کہ یہ جو وقت کاؤنٹ کرنا ہے یہ موزے پہننے سے نہیں، بلکہ یہ کب سے، جب وضو ٹوٹ جائے اس وقت سے پھر ایک دن ایک رات مقیم، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ لیکن امام مالک کے ایک روایت یہ ہے کہ جو ہے نا مسح علی الخفین کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جتنا انسان اس کو پہننا چاہے پہن سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے ان کی خاص طور پر ایک حدیث یوں مروی ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام سے مسح علی الخفین کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کتنے دن مسح کروں، 1 دن، 3 دن، 4 دن؟ تو آپ نے فرمایا ما بدالک، جو آپ کو وہ کہ اچھا لگے، یعنی جتنا آپ کو لگے تو آپ مسح کرتا رہے۔ اور بھی اسی طرح کی روایات ہے جس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا مسح کتنے دن کرے، 2 3 3 دن، 4 دن؟ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر ہم مزید مدت مانگتے تو آپ مزید بھی اضافہ کر سکتے تھے، یعنی اگر ہم مزید آپ سے پوچھتے کہ 6 دن یا 8 دن تو آپ مزید بھی ہمیں بتا دیتے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ مسح علی الخفین کی مدت جو ہے نا وہ مقرر نہیں ہے، لیکن بہرحال تقریباً تواتر تک، یا یوں سمجھ لو کہ کافی مشہور روایات ہیں مسح علی الخفین کے مدت کی روایات۔ باقی اس کا جواب ہم یہ دیتے کہ ما بدالک کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہے کہ ایک بار مسح میں جب پھر ہمارا دل کرے جتنی مدت ہم پہنے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے صحابی کہ مسح علی الخفین جو ہے کیا وہ ایک بار پہنا ہے، یعنی اس کی کوئی یوں سمجھ لو کہ اس کی کوانٹٹی مقرر ہے، کوانٹٹی سے مراد ہے کہ ایک بار کسی نے موزے یوز کر لیے، اب یہ کیا دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں، تیسری بار بھی، یعنی نیا نیا پہن کر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کا دل کرے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی، اصل میں یہ اس لیے یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ جو موضوع پر مسح کرنا ہے شاید یہ کوئی زیادہ پسندیدہ نہ ہو، یہ شاید اس میں تھوڑی سی وضو سے کم درجہ ہو، اس لیے اس کو ضرورت کے موقع پر یوز کرنا ہے، زیادہ نہیں یوز کرنا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا جب تک آپ کا دل کرے، کیونکہ مسح غسل کی طرح ہی ہے، یعنی پاؤں دھونے کی طرح ہے، تو لہٰذا پھر کوئی فرق نہیں، تو وہ اس میں آیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ایک دن ایک رات پہن لیا پھر دوبارہ نیا پہن لے، 1 دن 1 رات پھر نیا پہن لے، مثلا پورا مہینہ پہنا رہے، لیکن وہ 1 دن 1 رات کے ہر مدت کے بعد، تو اس میں وہ ایک بار پہننے کی مدت بیان نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ مسح کو کتنی بار کیا جا سکتا ہے، یعنی موزوں کو کتنی بار پہنا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق پتہ نہیں میں واضح کر گیا یا نہیں کیا، فرق دونوں میں سمجھ میں آیا؟ جی سر، جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ جب ہم ایک دفعہ وہ مدت ختم ہو گئی ہے، دوبارہ پھر ہم نئے وہ پہن کے موزے، تو پھر ہم اسی طرح سے وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں شاباش، یہ مطلب ہے، یعنی اس میں جی دراصل یہ بتایا گیا کہ آپ موزوں کو گویا کہ کثرت سے بھی پہن سکتے ہیں، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ موزوں کو کثرت سے بھی پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ شریعت نے اس کا گویا کہ یہ کوئی رخصت والا حکم نہیں ہے کہ ایک خاص سچویشن میں ہو یا خاص احوال میں ہو، نہیں، یہ جب تک انسان کا دل کرے اس کو پہن سکتا ہے، لیکن پہننے سے مراد ہے کہ اس کی مدت پورا کرنے کے بعد پھر دوبارہ نیا پاؤں دھو لے،
پھر مدت کرنے کے بعد پھر نیا پاؤں دھو لے، یعنی دوبارہ اثر ہے نا اس کو اتار کر پاؤں دھو لے، تو اس طرح سے جب تک انسان کا دل کرے وہ موزوں پر کیا کر سکتا ہے، مسح کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اس سے میں اس میں وہ ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی جی۔ سر اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ایک نماز کے بعد اگر ہم نے وہ اتار دی ہیں تو پھر ہمیں پاؤں دھو کے پھر پہننے ہوں گے؟ ہاں ظاہر ہے، وہ تو مسح کے بارے میں اصول یہی ہے کہ مسح کس چیز سے ٹوٹتا ہے، یا تو اس کا وقت ختم ہو جائے، ڈیوریشن ختم ہو جائے، یا بندہ موزے اتار دے، ایک موزہ یا دونوں موزے اتار دے تو بھی مسح ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو دوبارہ جو ہے نا گویا کہ اس کو وہ گویا کہ پاؤں دھونے پڑیں گے۔ جی سر ٹھیک ہے۔ جی، دوسرا مسئلہ اس میں ایک یہ ہے کہ بعض علماء کی طرف یہ منسوب ہے کہ مسح کا حکم مسافر کے لیے، لیکن بہرحال جمہور اہل سنت کا یہی ہے کہ مسح مسافر اور مقیم دونوں کے لیے ہیں۔ ہاں صرف فرق ہے کہ مقیم کے لیے 3 دن 3 رات، اور مسافر کے لیے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، تو لہٰذا یہ حکم دونوں کے لیے۔ جی، یہ اگلا باب بھی پڑھ لیں، آج تھوڑا سا نیٹ نے تنگ کیا تو تھوڑا سا ہم ایک اور باب پڑھ لیتے تاکہ تھوڑا سا وہ گھنٹہ پورا ہو جائے۔ جی استاد جی۔ چلو شاباش۔ باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. وبه قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. یہ اگلا باب بھی پڑھ لے، پھر ایک مسئلہ پورا ہو جائے گا۔ جی، باب في المسح على الخفين ظاهرهما. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن زبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة رضي الله عنه ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قال محمد وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. شاباش ماشاءاللہ۔ دیکھو پہلا باب باب فی المسح علی الخفین اعلاہ و اسفلہ، کہ یہ باب موضوع پر مسح کرنا اس کے اوپر والے حصے پر اور نیچے والے حصے پر بھی۔ تو رجا بن حیوہ روایت کرتے ہیں مغیرہ کے کاتب سے، وہ مغیرہ بن شعبہ سے، کہ نبی علیہ السلام نے مسح کیا اعلی الخف و اسفلہ، موزے کے اوپر والے حصے پر بھی، یعنی جو اوپر والا حصہ ہے، اور جو نیچے تلوے والا حصہ ہے، و اسفلہ نیچے والے حصے پر بھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ بہت سارے صحابہ اور تابعین کا قول ہے، اور یہ امام مالک شافعی اسحاق کا قول ہے، اور یہ حدیث معلول ہے۔ معلول اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے، کوئی مخفی سی خرابی ہوتی ہے، کوئی ٹیکنیکل سا فالٹ ہوتا ہے جو ایک ماہر حدیث ہی اس کو دریافت کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث معلول۔ لم یسند، اس کی سند کو مکمل بیان نہیں کیا، یعنی نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچایا ثور بن یزید سے سوائے ولید بن مسلم، یعنی باقی اس کو اس طرح سے مکمل سند کے ساتھ یا نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچا پاتے، لیکن صرف ولید بن مسلم اس کو پہنچاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے گویا کہ اس کی سند میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، پرابلم ہے اور مسئلہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرع سے اور امام بخاری سے پوچھا، امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟
انہوں نے کہا جو عبداللہ بن مبارک ہے انہوں نے اس حدیث کو یوں بیان کیا انصور ان رجا، وہ کہتے ہیں حدیث تو ان کاتب المغیرہ، بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے کاتب مغیرہ سے یہ بات بیان ہوئی ہے، یعنی وہ کاتب نے اس کو براہ راست بیان نہیں کیا رجا بن حیوہ کو، وہ کاتب مغیرہ کہتے ہیں مجھے کاتب مغیرہ سے یہ بیان کیا گیا ہے ان کی جانب سے، اب ان کی جانب سے کس نے ان کو بیان کیا وہ ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ گویا کہ مرسل ہو گیا نبی علیہ السلام سے، میں فیل مغیرہ اور اس میں مغیرہ کا بھی ذکر نہیں، تو گویا کہ جس نے اس کو اتصال کے ساتھ بیان کیا بڑی پرفیکٹ انداز میں، جیسے اوپر آیا کہ مجھے ثور بن یزید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں رجا بن حیوہ سے، وہ کہتے ہیں کاتب مغیرہ سے، وہ کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ سے، تو فرمایا یہ اس میں یہ صرف ثور اس کو یوں بیان کر رہے ہیں، ولید بن مسلم اس کو یوں بیان کر رہے ہیں، باقی لوگ اس طرح سے بیان نہیں کر رہے، باقی مغیرہ کو بھی اس میں نکال دیتے ہیں، اور کاتب مغیرہ اور رجا بن حیوہ کا بھی آپس میں کوئی اتصال ثابت نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے نا معلول ہے، یعنی اس میں یہ خرابی ہے جو ظاہر بسا اوقات یہ پتہ نہیں لگتی، لیکن جو ماہر حدیث ہے وہ باقی طرق کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہاں ولید بن مسلم غلطی کر رہے ہیں، تو اس لیے اس میں اس طرح کی علت ہے۔ دوسرا باب ہے کہ مسح کرنا موضوع پر اس کے ظاہری حصے پر، تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا یمسو علی الخفین، موضوع پر مسح کر رہے تھے، علی ظاہری میں اس کے ظاہری حصے پر۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ مغیرہ والی حدیث حسن ہے، اور یہ عبد الرحمن بن ابی زناد عن ابی عن عروہ عن المغیرہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کسی نے اس کو ذکر کیا عن عروہ عن المغیرہ علی ظاہری ما کے الفاظ غیر اس کے علاوہ، یعنی باقی روات یوں روایت کرتے ہیں یمسو علی الخفین کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، جو علی ظاہری میں کا الفاظ ہے یہ صرف یہ عبد الرحمن اس کو روایت کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ مذہب بھی بہت سارے اہل علم کا، یہی سفیان ثوری احمد کا قول ہے، امام محمد کہتے ہیں یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ امام مالک جو تھے وہ عبد الرحمن بن ابی زناد کے بارے میں کچھ اشارہ کر رہے تھے، یعنی ان کی تضعیف کر رہے تھے، تو دیکھو یہ دو باب باندھے ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح اس کے کس ایریا پہ کرنا ہے، تو شوافی اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اوپر والے حصے پہ بھی مسح کرنا ہے، جو اب ہم مسح کرتے ہیں اوپر والے حصے پر، نیچے تلوے پر بھی مسح کرنا ہے، لیکن وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ اوپر والے مسح پر حصے پر تو مسح کرنا ضروری ہے، لیکن تلوہ جو ہے اس میں ان کی نزدیک یا تو مستحب ہے لیکن کرنا ہے، لیکن سنت یا استحباب کے درجے میں، لیکن احناف جو ہے نا، احناف کے نزدیک یہ ہے کہ احناف کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک اوپر والے حصے پر مسح کرنا ہے، جو نیچے والا حصہ ہے اس پر گویا کہ مسح کرنا ہی نہیں ہے، یعنی نہ وہ سنت ہے نہ مستحب ہے، جائز ہے، اگر کوئی کرنا چاہے وہ تو پھر ادھر بھی کر سکتا ہے، لیکن شریعت کا حکم گویا کہ نہیں ہے۔ ہماری جو حدیث ہے وہ یہ باب کی دوسری حدیث ہے، باب المسح علی الخفین علی ظاہرین، کہ ظاہر والے حصے پر مسح کرنا، اور ان حضرات کی دلیل یہ مغیرہ بن شعبہ والی حدیث ہے جس میں اعلیٰ اور اسفل کا ذکر ہے، لیکن بہرحال آپ نے دیکھ لیا دونوں حدیثوں میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ یہ کہ اس میں سند میں مسئلہ ہے کہ وہ کاتب مغیرہ اور رجا بن حیوہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور مغیرہ بن شعبہ کا اس میں واسطہ نہیں ہے، تو اس میں یہ مسئلہ ہے، اور اس دوسری حدیث میں مسئلہ یہ کہ صرف عبد الرحمن بن ابی زناد علی ظاہر ما کے الفاظ روایت کرتے ہیں، باقی اس کو روایت ہی نہیں کرتے، تو اس لیے وہ دونوں جو ہے نا حدیثوں میں مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا یا عقل سے دین کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر حکم یہ آتا کہ نیچے والے حصے پر، موضوع کے نیچے والے حصے پر مسح کرو، کیونکہ ظاہر خراب تو وہ ہوا ہے نا، یعنی چلتے تو جمع میں تو نیچے والا حصہ زیادہ خراب ہوتا ہے، تو پھر تو اصل میں تو اسی پر مسح کرنا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے ظاہری والے حصے پر مسح کرو، حالانکہ وہ خراب ہی نہیں ہوا، تو اس سے معلوم ہے کہ دین کے مسائل عقل اور اس سے نہیں ہے، وہ شریعت سے ہیں، تو خاص طور پر تعلیق کا یہ جو قول ہے یہ ہماری ذرا زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد جی۔ تو یہ گھنٹہ پورا ہو گیا ہمارا یا نہیں؟ ہاں جی ہو گیا استاد جی۔ قریب قریب ہو سوا گیا، گھنٹہ ہو گیا۔ سوا گھنٹہ ہو گیا، سوا گھنٹہ تو اس طرح سے ہو گیا کہ وہ سبق کا جو خاص گھنٹہ ہے وہ تو تھوڑا ہو گیا، میرے خیال میں ہم نے کم از کم 50 منٹ تو پورے کر لیے نا، بالکل سبق ہے ہاں؟ جی جی استاد۔
चलो अगर पूरा नहीं है तो फिर हम एक बाब और भी पढ़ सकते हैं। पढ़ लें साहब? पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ें। ये बाकी भी एग्री है ना, किसी का कोई ज्यादा काम तो नहीं है ना, तो एक बाब और पढ़ लेते हैं। साकिब भाई इसको स्क्रॉल करिएगा। बाबुन फिल मसी अलल जौरबैन वन नालैन व बिही क़ाला हद्दसना हन्नादुन व महमूद इब्न गैलान क़ाला हद्दसना वकीउन अन सुफयान अन अबी कैसिन अन हुज़ैल इब्न शुरहबीला अनिल मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला तवज़्ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसहा अलल जौरबैन वन नालैन क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह वहुव क़ौलु गैरि वाहिद मिन अहलिल इल्म व बिही यक़ूलु सुफ़यानु सौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़ क़ालू यमसहु अलल जौरबैनि व इल्लम यकुन नालैनि इज़ा काना सखीनैन वफिल बाबी अन अबी मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु फी नुस्खतिल अल्लामा अहमद मोहम्मद शाकिर ज़ियादतुन बादा कौली अन अबी मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल अबू ईसा समिअतु सालिह इब्न मुहम्मदिन तिर्मिज़ी क़ाल समिअतु अबा मुक़ातिल समरकंदी यक़ूलु दख़लतु अला अबी हनीफ़ता फ़ी मर्ज़िहि अल्लज़ी मात फ़ीही फ़दआ बिमाइन फ़तवज़्ज़अ व अलैहि जौरबानी फ़मसह अलैहिमा सुम्मा क़ाल फ़अल्तु यौम शैअन लम अकुन अफ़अलुहु मसहतु अलल जौरबैनि वहुमा गैरु मुनअलैनि। शाबाश। ये ना अगर ये बंद हो गया ना नेट, तो फिर आप लोग इंतजार में मत बैठे रहना, ठीक है जी। तो ये बाब है, बाबुन फिल्म से अलल जौरबैनी व नालैनी, ये बाबे के जुराबों पर मसा करना, व नालैनी और जूतों पर मसा करना। तो मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने वजू किया, व मसा अलल जौरबैनी, आपने जुराबों पर मसा किया, व नालैनी और जूतों पर। इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन सही है, और यही बहुत सारे आले इल्म का कौल है, यही सुफियान सौरी, इब्न मुबारक, शाफी, अहमद इसहाक का कौल है कि जौरबों पर मसा कर सकते हैं। व इन लम यकुन नालैन, अगरचे वो जूते ना हो, यानी उन पर जूतों के बकदर चमड़ा ना हो, खालिस जोराबे हों, तो भी उस पर मसा कर सकते हैं। इज़ा खाना सखीनैन, जब वो मोटे हों। सखीनैन का मतलब होता है मोटे जुराबे। वो फिल बाब, और इस बाब में हज़रत अबू मूसा अशअरी से हैं। तो अहमद मोहम्मद शाकिर के नुस्खे में अबी मूसा के बाद ये इमाम तिरमिजी कहते हैं कि मैंने सालिह बिन मोहम्मद तिरमिजी से सुना, वो कहते हैं मैंने अबू मुकातिल समरकंदी से, वो कहते हैं मैं इमाम अबू हनीफा के पास आया उनकी उस मरज़े में जिसमें वो फोत हो गए। फदा बिमा इन, तो उन्होंने पानी मंगवाया, फतवज़ा, वज़ू किया, वाली जौरबान, और उन पर जुराबें थी तो उन पर मसा किया। सुम्मा क़ाल, फिर आपने फरमाया, फ़अल्तुल यौम शैअन, मैंने आज एक ऐसा काम किया, लम अकुन अफ़अलुहु, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मसा तो अलल जौरबैन, मैंने जुराबों पर मसा किया, वह हुमा गैर मुनालैन, जबकि वो मुनाल भी नहीं थी। मुनाल को हम करते हैं, ये जुराबों की एक खास किस्म है, तो उसको हम करते हैं। देखो अगर हम ये वाला जो नुस्खा है इसको मान लें, तो फिर इसमें इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का नाम तिरमिज़ी शरीफ में आता है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो गया कि इस जगह पर इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का नाम आता है, लेकिन जाहिर है वो गोया के एक नुस्खे में, ठीक है, यानी बाज़ नुस्खों में, बाज़ नुस्खों में नहीं। एक और जगह भी किताबुल हज में आएगा, किताबुल हज में एक जगह आता है, शियार का एक मसला है, उसमें भी इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का नाम आता है। तो दो दो जगह ये हो गए। और एक किताबुल इलल, जो इमाम तिरमिजी का रिसाला है किताबुल इलल, उसमें भी इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का नाम आता है। तो ये वाली तो थोड़ी सी मशकूक है, क्योंकि कुछ नुस्खों में कुछ में नहीं, लेकिन वो दो यकीनी है। किताबुल इलल में, उसमें एक रावी के जरा के बारे में इमाम तिरमिजी इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कौल नकल करते हैं। जाबिर जोफी एक रावी है, उनका कौल नकल करते हैं कि उनके नज़दीक, जाबिर जोफी के नज़दीक जो है ना, वो जाबिर जोफी पर कोई जरा करते हैं कि वो ज़ईफ़ रावी है, वो सही रावी नहीं है, उसमें इमाम साहब का कौल नकल करते हैं। तो इससे मालूम है कि उनके यहाँ इमाम साहब अइम्मा जरह व तादील में शुमार होते हैं, इमाम तिरमिजी के यहाँ। और जो किताबुल हज है उसमें किसी और कॉन्टेक्स्ट में आया है, लेकिन वहाँ भी गोया कि उनका एक वाकया या उनकी एक चीज़ नकल की गई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इमाम तिरमिजी बिल्कुल इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खार खाए हुए हैं, लेकिन बहरहाल मज़ाहिब के कॉन्टेक्स्ट में वो उनका जिक्र नहीं करते। तो ये दो तीन जगह आपने जहन में रखनी है। तो देखो
عرب میں نا دو چیزیں استعمال ہوتی تھی، ایک گویا کہ جراب ہو گیا، ایک موزہ ہو گیا۔ تو موزہ دراصل جو چمڑے کا بنا ہوتا تھا، جراب جو چمڑے کا نہیں بنا ہوتا تھا، عام طور پر کپڑے کا بنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی سوتی یا اونی کپڑا ہوتا تھا اس کا بنا ہوتا تھا۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جراب کی بنیادی طور پر دو قسمیں تھی، ایک تھی جراب رقیق، نرم جرابیں، باریک جرابیں، ایک ہوتی تھی جراب سخین، موٹی جرابیں۔ موٹی کو کہتے تھے، موٹی جرابیں دراصل ان جرابوں کو کہتے تھے جس میں ایک بات تو یہ ہو کہ اس پر پانی ڈلنے سے نیچے پانی چھنتا نہیں تھا، یعنی اگر اس کو گیلا کرے تو نیچے پانی اس سے نہیں جاتا تھا۔ دوسرا، موٹی جراب میں یہ بات ہوتی تھی کہ وہ پاؤں پر خود ٹکتی تھی، جس طرح نہیں موزے خود ٹکتے ہیں، اس کو ٹکانے کے لیے کسی اندر کوئی لاسٹک وغیرہ نہیں ڈالنا پڑتا جس طرح جرابوں میں ڈالتے ہیں نا۔ تو ایک تو وہ پاؤں پر موٹا ہونے کی وجہ سے خود ٹک جاتی تھی اوپر پنڈلی پر نا، اور تیسری اس میں بات یہ ہوتی تھی کہ کم از کم 1 میل چلنے سے گویا کہ وہ پھٹتی نہیں تھی، یعنی وہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ 1 میل کے اندر اندر بھی اگر چلے تو وہ پھٹے نہ۔ تو ایسی جرابوں کو وہ کہتے تھے سکین جراب، موٹی جرابیں۔ اور اگر جرابوں میں آپ میں سے ایک کینوں تو اس جراب کو کیا کہتے تھے؟ رقیق جراب کو کہتے تھے، کہ وہ کیا ہے؟ وہ باریک جراب ہے۔ پھر ان دونوں تین تین قسمیں، ایک جوربین جوربین منعلین، اس یعنی جراب کہتے تھے اس میں یعنی یوں سمجھ لو کہ اس پر یعنی چمڑا ہوتا تھا، جو جوتوں کے بقدر، جوتوں کے بقدر سے مراد یہ ہے کہ یعنی اوپر بھی ہوتا تھا اور نیچے بھی، جیسے جوتوں میں نہیں ہوتا کہ اوپر بھی ہوتا ہے اور نیچے بھی ہوتا ہے، اور سائڈوں پر پھر پر ہوتا تھا۔ دوسرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جورب مجلدہ، جو اس کو کہتے تھے جس پر پورا چمڑا ہوتا تھا، پورا، جس میں ایک موزہ ہوتا ہے، موزہ کیا اس پر چمڑا ہوتا تھا، ایک قسم یہ ہوتی تھی۔ اور ایک تیسری آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ اس پہ تعین کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یوں سمجھ لو جو تو جوربین مجلدین ہے، یعنی جس پر پورا چمڑا ہو، وہ تو بالاتفاق اس پر مسا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جو جوربین منعلین ہوتے تھے، تو جوربین منعلین اگر سخینین ہو پھر اس پر بھی مسا جائز تھا، اور اگر جورابیں تو ہو رقیقین لیکن اوپر نیچے مسا چمڑا ہو تو اس میں اختلاف تھا، بعض کیا اس پر مسا جائز ہے، بعض کیا جائز نہیں۔ غالباً حضرت مدنی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس پر مسا کو جائز سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جورب سادہ ہوتا تھا، سادہ جورب، تو سادہ جورب اگر سخین تھا پھر مسا جائز ہے، اور اگر سادہ جورب رقیق ہے، نرم جرابے ہیں، یعنی جو سخین کی تعریف میں نہیں آتا، تو اس پر احناف کیا بالاتفاق مسا نہیں جائز۔ تو گویا کہ جوربین کی تمام قسمیں ہیں، لیکن ہمارے جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ زیادہ تر جوربین سے رقیقہ ہی نہیں مراد لیتے، یعنی وہ جو عام سردیوں میں ہم جرابیں پہنتے ہیں بوٹوں کے ساتھ، تو وہ یہی جرابیں مراد لیتے ہیں، اور چونکہ حدیث میں جراب کا لفظ ہے جورب کا، تو کہتے ہیں دیکھو جورب کا لفظ آ گیا تو ساری جرابیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن دراصل باقی فقہاء یا خاص طور پر حناف اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ جوربین پر مسا اس وقت جائز ہوگا جب وہ کچھ نہ کچھ موضوع کی طرح بنیں گے، یعنی وہ جب موضوع والی صفات اس میں آئیں گی، اور موضوع والی صفات اسی وقت آتی ہے جب وہ یا تو سخین ہو، یا وہ مجلدین ہو، یا وہ منعلین ہو، کیونکہ منعلین میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ صفات آ جاتی ہے، تو اس لیے اس پر مسا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ وہ ہے کہ جوربین پر الگ سے مسا کا حکم نہیں ہے، جوربین پر ہم نے مسا کرنا ہے اس کو موضوع کی طرح سمجھ کر، اگر وہ موضوع کی طرح ہوگا تو اس پر مسا آئے گا، اور اگر وہ موضوع کی طرح نہیں ہوگا تو اس پر مسا نہیں آئے گا، کہ اس میں بنیادی دراصل یہ چیز ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ السلام علیکم استاد جی، تو اس کا جنرلی جو جرابوں کا آج کل کنسیپٹ ہے، اسپیشلی مڈل ایسٹ وغیرہ میں ہم رہتے ہیں، اس پر کافی زیادہ ہی کہ ہمارے تو زیادہ ساتھ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے بھی اگر جرابے کے اوپر اس طرح مسح کیا ہو، کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ رہا، تو درمیان راستہ اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھو درمیانہ راستہ کچھ علماء تو یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب جورب کا لفظ آ گیا تو آپ اس تحقیقات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے اس میں اتنی فقاہت نہیں ہے نا، فقاہت اسی میں ہے کہ جورب کس جورب پر کرنا ہے، یعنی جورب دراصل موضوع کی طرح ہوگا تو اس پر بحث ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ دیکھو اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جوربین پر مسا جائز نہیں ہے اور امام نے مسا کیا ہے، تو پھر مثلا اگر میں سمجھتا ہوں، میں مقتدی ہوں کہ بھائی جوربین رقیقین پر مسا جائز نہیں ہے اور میرے امام نے اس پر کیا ہے، تو میرے نزدیک تو اس کا وضو ہی نہیں ہوا نا۔ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مقتدی اپنے امام کو ایسی سر کی آواز کٹ گئی تھی سر جی، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مقتدی کسی امام کو وضو کے مسائل میں بے وضو سمجھتا ہے اپنے مسلک کے لحاظ سے، تو اس امام کے پیچھے پھر نماز نہیں ہوتی۔ مثلا اگر میرے نزدیک جوربین، میرے امام کے نزدیک یا میرے مذہب کے مطابق جوربین پر مسح جائز نہ ہو، تو اب جس آدمی نے جوربین پر مسح کیا تو میری نزدیک تو اس کا وضو نہیں ہوا نا، کیونکہ اس کو پاؤں دھونے تھے، اس نے دھویا نہیں۔ تو جب میرے نزدیک اس کا وضو ہی نہیں ہوا تو وہ بے وضو ہے میرے نزدیک۔ تو پھر بے وضو آدمی کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے، یعنی اس میں استاد جی یہاں بنیادی پر فقہ۔ جو جی استاد جی، اس میں یہ بات ہے نا کہ امام ابو حنیفہ بھی آخری ایام مرض میں اس کے قائل تھے، تو قائل سے شروع سے تھے، تو کیا ان شرائط کے اندر تھوڑی سی تخفیف آ گئی یا کیا ہے؟ دوسرا نہیں، استاد جی ایسا یہ جو لگتا ہے کہ وہ قائل، باقی ایسا لگتا ہے کہ وہ قائل ہوں گے لیکن انہوں نے کیا نہیں ہوگا، یا وہ سخینین کی بات ہو رہی کیونکہ امام صاحب کیا پہلے سخینین پر جائز نہیں تھا، پھر انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا۔ دوسرے استاد جی جو ہمارے غیر مغلط حضرات ہیں نا یہاں پر اسپیشلی سعودیہ میں، وہ یہ بار بار یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو شرائط آپ لوگوں نے طے کی ہے نا کہ بھائی 1 میل تک سفر ہو، کہتے ہیں یہ صحابہ کے دور میں یا نبی کے دور میں اس کی کوئی نظیر ہے جس طرح ان چیزوں کے لیے اس طرح پیمانہ مقرر ہو؟ دوسرا کہتے ہیں کہ جرابوں میں اتنی اگر آپ ڈیپتھ سے جانے کی کوشش کر رہے تو اس وقت میں کون سی فیکٹری لگی تھی کہ آپ لوگ ابھی کہتے ہیں کہ بھائی پانی اس طرح ہو؟ اور یہ جو ان کے بہت نارمل سے نا یہ کوشچن ہے، تو یہاں پر اکثر نہ یہ کرتے ہیں۔ دیکھو اس کوشچن کا جواب یہی ہے کہ جوربین پر کیا مستقل مسح کا حکم ہے، یا جوربین پر مسح اس وجہ سے جائز ہے کہ وہ موزے ہیں؟ تو اگر تو مستقل حکم ہے پھر تو کوئی بھی جورب ہو، پھر تو گویا کہ کوئی بھی کپڑا اس پر باندھ لیا جائے پاؤں پر، اس پر مسح کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں موضوع پر بھی مسح کا اس وقت قائل ہوا جب دن کی روشنی کی طرح احادیث آ گئی، اور صحابہ کو حضرت جریر والی حدیث زیادہ اچھی لگ رہی تھی فقہا کو کہ وہ نزول مائدہ کے بعد ہوا ہے، تو گویا کہ صرف موضوع کی صورت میں مسح ہے، باقی کسی صورت میں مسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو جورب موزے کی طرح ہوگا تو اس پر مسا کریں گے، جو موزے کی طرح نہیں ہوگا اس پر مسا نہیں کریں گے، یعنی اصل اس میں یہ اختلاف۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ کہ جی جی استاد جی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جوربین تھے وہ بھی دراصل چمڑے والے ہی ہوتے تھے۔ یہ جو جوربین و نالین کا لفظ آ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جورے میں اس طرح سے بناتے تھے کہ وہ جوتوں کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، وہ جورب بھی ہوتا تھا، تو گویا کہ اس پر چمڑا آ جاتا تھا جس کی وجہ سے اس پر مسا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس پر مستقل حکم نہیں ہے کا، کیونکہ جوربین کی یہی ایک حدیث ہے، یا وفی الباب ابی موسیٰ، ایک اور ابی موسیٰ کی حدیث ہے، یعنی جوربین کی احادیث جس طرح مسائل الخفین کی 70 صحابہ سے احادیث مروی ہے، جوربین کی اتنی زیادہ احادیث ہیں ہی نہیں، تو پھر ہم جوربین کی احادیث کو کیسے قرآنی حکم میں تخصیص مان سکتے ہیں؟
جبکہ فقہا کو مسائل الخفین کے حوالے سے بھی بڑی انہوں نے ان کو دقت اٹھانا پڑی قرآن کے حکم میں تخصیص کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی سر. استاد جی ایک جی جی پوچھے. جی ایک مسئلہ ہے وہ امام سے متعلق ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں. میں چونکہ اس پہ خود مبتلا رہا ایک دو دن. ہمارے پوچھیں. جو میرے آفس میں جو امام صاحب ہے نا، وہ جو نمازوں کی امامت کرواتے ہیں اور جمعے میں بھی تقریر کرتے ہیں، وہ بریلوی اور دعوت اسلامی کو فالو کرتے ہیں، اور اکثر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں سے نا وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شرک کی بو آتی ہے. جیسے وہ لاسٹ جمعے کو انہوں نے بیان کیا کہ توفیق بھی اللہ کے رسول سے مانگو اور یہ کرو. تو خیر میں نے جمعہ تو پڑھ لیا، لیکن میرے کولیگ کہتے ہیں کہ آپ کو ان سے مطلب ڈس ایگری تھے، تو آپ نے کیوں جمعہ پیچھے پڑھا؟ تو میں نے اس میں کہا کہ چلیں وہ ایک مطلب اعلان تو وہ نہیں کہہ رہے، میں تعویل کر لیتا ہوں اور میں پڑھ لیتا ہوں. تو کیا ایسی صورت میں جہاں مجھے تھوڑا سا تذبذب ہو تو چھوڑ دینا چاہیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا؟ دیکھو اس میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں، کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی. اگر تو عقیدے کا اختلاف ہے نا، تو عقیدے کا اختلاف اگر کفر تک نہیں پہنچا ہوا تو ہر اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. نماز میں یہ عقیدے کا اختلاف اتنا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ اگر عقیدے کا اختلاف کفر تک نہیں پہنچا پھر تو خواہ عقیدے کا اختلاف ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز میں زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ شرائط صلاۃ میں امانگی ہو، یعنی جو ہمارے نزدیک شرائط صلاۃ ہے وہ ان کی نزدیک بھی وہی ہو. تو لہٰذا دیکھو، اب شوافی اور احناف تو اہل سنت ہے دونوں، ان میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر شافی کا خون نکلا اور اس نے امامت کروا رہا ہے، اس نے وضو نہیں کیا، تو حنفی کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حنفی اس کو بے وضو سمجھ رہا ہے. تو وہ کہ نماز کے معاملے میں زیادہ تر شرائط صلاۃ کی امانگی کو دیکھا جاتا ہے، وہ عقائدی اختلاف زیادہ نہیں دیکھا جاتا جب وہ کفر کے دائرے، اسلام کے دائرے کے اندر اندر. اب اصول سمجھ میں آ گیا؟ جی جی جزاک اللہ استاد جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ جی ایک ملتی جلتی سچویشن کا سوال میرا بھی ہے. جی کریں. استاد جی میرا سوال یہ ہے کہ کل پرسوں میں نے ایک جگہ نماز پڑھی، تو میرے ساتھ جو جا رہے تھے انہوں نے میرے سے سوال یہ کیا کہ جو نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب وہ معذور ہیں، وہ چل کر آتے ہیں تو اپنی ایک چھوٹی موٹی سا ڈنڈا سا اس کو پکڑ کر آتے ہیں نوجوان، ان گرے ہیں یہ کیا مسئلہ بنا، تو وہ آتے ہیں، آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو تقریباً ٹھیک ہی پڑھ لیتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو پھر اس ایسے امام کے پیچھے نماز کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، یعنی اس سے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر استاد جی پڑھاتے ہیں، کھڑے ہو کر بیٹھ بھی پڑھاتے ہیں. صحیح جاتے ہیں. پھر یعنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ معذور ہیں تو یہ کیوں کرواتے ہیں. نہیں دیکھو، معذور صرف اس کو اگر تو وہ اس طرح کا معذور نہیں ہے جس طرح شریعت جس کو معذور کہتی ہے، جس طرح اس کے وضو میں مسئلہ ہے یا اور ہے، یا وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. معذور اس وجہ سے کہ وہ لنگڑا ہے، اس کا تھوڑا سا چلنے میں مسئلہ ہے، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بالکل. سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ ایک جی خاص جی قسم کی معذور کی کیٹیگری آتی ہے، وہ آگے آئے گی. جیسے اگر کوئی آدمی جو ہے نا، وہ اس کو مثلا اس کا خون مسلسل بہ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہ معذور کی کیٹیگری میں آ گیا کہ وہ بھائی ہر نماز کے لیے صرف وضو کرے. یا کوئی آدمی جو ہے وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسے معذورین کے پیچھے پھر صحیح آدمی کی نماز نہیں ہوتی. لیکن وہ ایک خاص کیٹیگری ہے جس کو ہم عرف میں معذورین کہتے ہیں، اور ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی. چلو جی، اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے؟ چلو جی پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔